अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। लेकिन रोज की तरह आज मैं आपको अपने स्टूडियो से ज्वाइन नहीं किए हुए हूं। आज मैं मौजूद हूं पिम्स में, क्योंकि पिम्स से आज सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जो सानहा आज यहाँ पर हुआ है, जो 15 नन्ही मासूम जाने चली गईं, जाया हो गईं, जाया कर दी गईं, उसका जिम्मेदार कौन है? आज इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ पहुंची हूँ और सवालात और बहुत सारे हैं आपके हमारे जहनों में कि क्यों जब भी कोई इस तरह के सानेहात होते हैं तो किसी एक आध शख्स को उसके ओहदे से मुअत्तल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो असल जिम्मेदारान हैं वो किस तरह से बच जाते हैं। ये सवाल हम अपने साथ जो लोग मौजूद होंगे, हमारी जो रिपोर्टर्स होंगी, जो पॉलिटिशियंस हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन एक सवाल जो मुझे सारा दिन बेचैन किए रहा कि उन माओं के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। यकीनन पूरी फैमिली के लिए कर्ब का एक लम्हा होता है किसी मासूम फरिश्ते का इस तरह से चला जाना, लेकिन उन माओं के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिन्होंने अपनी कोख के अंदर 9 महीने तक एक बच्चे को रखा और वो उसको पहली मर्तबा गले भी नहीं लगा पाई। ऐसी माएं जिनके बच्चे पैदाइश के फौरन बाद उनसे अब किसी भी तिब्बी वजूहात की बिना पर दूर करके इंतहाई वार्ड, निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ऐसी माओं को हमने यहाँ पे बिलखते हुए, सिसकते हुए आज देखा। व्हील चेयर्स के ऊपर माएं थी, स्ट्रेचर्स के ऊपर माएं थी, जो यहाँ तड़पती हुई, बिलखती हुई आई। उनके जहनों में बहुत सारे सवाल हैं, हमारे आपके जहनों में बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात से। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आसिया कौसर से, क्योंकि आसिया कौसर जब आज सुबह ये वाकया हुआ है उसके बाद से अभी तक आपके लिए, हमारे लिए, जीटीवी के नाजरीन के लिए इसको कवर कर रही हैं। आसिया से पूछते हैं कि उन्होंने सुबह से अब तक क्या देखा है। आसिया, सुबह 6:35-36 जब ये वाकया हुआ, अभी तकरीबन 10:15 होने वाले हैं जब मैं आपसे बात कर पाई हूँ, क्या जान पाई आप? देखें, इंतजामिया की, स्पेशली हॉस्पिटल इंतजामिया की बहुत बड़ी निगलिजेंस थी। उस पर चाहे ईडी पिम्स, चाहे वजीर सेहत, कोई भी जस्टिफिकेशन आप दें, बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। 3-4 बड़ी निगलिजेंस में आपको बताती हूँ। ये तो मेरे ख्याल से नाजरीन को ऑलरेडी पूरा दिन टीवी पर देखकर अंदाजा हो ही गया होगा कि 14 नौमौलूद बच्चे जो हैं वो इस हादसे में जहांबाक हुए, और 2 बच्चे जिनकी डेड बॉडीज मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, यकीन माने कि देखने के काबिल नहीं थी। राख यूं हाथों में आप उनको उठा सकते हैं, इस तरह की राख थी। 5 खवातीन जो हैं वो मजमूई तौर पर इसमें झुलसी, जिनमें से 2 को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया और 3 अभी भी जेरे इलाज हैं। इसी तरह 2 मर्द हजरात, और ये वो लोग हैं जनरल पब्लिक जिनके बच्चे अंदर थे, जिन्होंने बचाने के लिए कोशिश की, तो साथ में उनको भी जो है वो जाहिर है चोटें भी आई, झुलसे भी। तो 2 मर्द हजरात भी इस वक्त। लेकिन इसमें अस्पताल का अमला नहीं है, इसमें कोई नर्सेज नहीं है, इसमें कोई डॉक्टर्स नहीं है। वो तो आसमा तब होती कि जब वो यहाँ मौजूद होती। प्रॉब्लम यही है कि जब ये इंसिडेंट हुआ हॉस्पिटल, इस वार्ड के अंदर जहां पर इन बच्चों को रखा गया था, बेसिकली ये इसकी 2nd फ्लोर के ऊपर ये वार्ड है, और इंक्यूबेटर के अंदर जिन बच्चों को रखा जाता है ये उन बच्चों का वार्ड है। इंतहाई निगहदाश्त, यानी कि वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और कम हेल्दी होते हैं, सेहतमंद नहीं होते, तो उन्हें रखा जाता है। तो उनकी टेक केयर का आप अंदाजा लगाएं कि कितनी टेक केयर जो है वो उनको जरूरत पड़ती है। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्री मेच्योर पैदा हुए होते हैं, तो उनको इंक्यूबेटर के अंदर जो है वो रखा जाता है। तो उनको केयर की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। वहां पर नर्सिस को, डॉक्टर्स को मौजूद होना चाहिए था। पहली निगलिजेंस के वहां पर जो है वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था, इवन हॉस्पिटल का अमला मौजूद नहीं था। हालांकि हॉस्पिटल की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सिस मौके के ऊपर मौजूद थी, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कोई भी बंदा मौके के ऊपर मौजूद नहीं था। दूसरी बड़ी निगलिजेंस, आपके पास फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, फायर सेफ्टी अलार्म्स जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। और तीसरी और इंतहाई जो बड़ी निगलिजेंस मेरे नजदीक है वो ये है कि आपके इमरजेंसी एग्जिट के तमाम रास्तों को ताले लगाकर बंद किया गया है। ठीक है, ये जो गेट इस वक्त आपको अकब में नजर आ रहा है, ये बेसिकली अंदर और बाहर जाने के लिए रूटीन में ओपन रहता है, लेकिन जब आग लगी तो इस दरवाजे को भी बाहर से बंद कर दिया। इसके अलावा कितने डोर्स हैं? मजमूई तौर पर जो है वो 5 खवातीन हैं, 2 मर्द हजरात हैं और 14 नहीं, दरवाजे कितने हैं? दाखिली दरवाजे यहाँ पर कितने हैं इस वार्ड में जाने के लिए, इंतहाई निगहदाश्त जो बच्चों के लिए? इसके फ्रंट पर आपको एक ये दरवाजा नजर आ रहा है, फिर आप वहां पर आगे जाएंगी तो बैक साइड पे 2 डोर इसके बैक साइड पर हैं, फिर इमरजेंसी एग्जिट भी हैं। तो मजमूई तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 4 से 5 दरवाजे तो मौजूद, और वो सारे बंद थे सिवाय इस एक। सब बंद थे, ये भी बंद था। हैरानकुन बात ये है कि ये भी उस वक्त ये दरवाजा भी बंद कर दिया गया जब आग लगी। अंदर से किसी को बाहर तक आने की इजाजत नहीं दी गई। और ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस हादसे को फेस किया है। ये उन बच्चों की माएं कह रही हैं जो बच्चे इस दुनिया से आज चले गए हैं। उन बच्चों की माएं कह रही हैं कि जब हम बच्चों को लेकर बाहर निकलने की हमने कोशिश की और बाहर की तरफ हम भागे तो आगे से इन्होंने ये दरवाजा भी बंद कर दिया कि
نہ اندر سے کوئی باہر آئے گا نہ باہر سے کوئی اندر جائے گا. اور یہ تو CDA کی جانب سے جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ایک جاری کی گئی ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ فائر سیفٹی سسٹم جو ہے وہ ان کے پاس پراپر موجود نہیں تھا, فال سسٹم نہیں تھا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایمرجنسی ایگزٹ کے گیٹوں کے اوپر جو ہے وہ تالے لگائے گئے تھے. میں بھی نہیں کہہ رہی, یہ CDA آفیشیلی کہہ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے CDA کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جب فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی تو ہاسپٹل کا جو عملہ تھا, جو انتظامیہ کے لوگ تھے, جو سیکورٹی اہلکار تھے, انہوں نے اس میں بھی رکاوٹ ڈالی. ان کو بھی ریسکیو آپریشن فل فورس شروع نہیں کرنے دیا گا. 5 سے 10 منٹ کا گیپ اس میں بھی آیا, جس کی وجہ سے آپ کی اس کے رائٹ سائڈ پر جو ونڈوز ہیں وہ توڑ کر وہاں سے سیڑھیاں لگا کر بچوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا. اور ایک بچہ جس کے ریسکیو کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کی انتظامیہ اور نرسنگ سٹاف لینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی اس کی خالہ نے جو ہے وہ اس بچے کو بچایا. خود جب اس کو پتا لگا کہ اندر سے خاتون جب باہر آ رہی تھی بھاگتے ہوئے کہ کسی مرد کو بلائی, تو اس نے پوچھا ان سے کہ بھائی ہوا کیا, تو انہوں نے کہا جی اوپر آگ لگی ہے. تو وہ خاتون بجائے سے کہ کسی کو بلاتی وہ اوپر گئی اور اپنی بانجی کو لے کر واپس باہر نکل آئی. تو یہ اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کے انتظامات ہیں. وہ بچے جنہوں نے بھی مکمل طور پر آنکھیں بھی نہیں کھولی, انکیوبیٹر کے اندر تھے, وہ بچے معصوم, کچھ پری میچور تھے, کچھ ان ہیلدی بچے. کچھ اسپتال انتظامیہ کی طرف سے کوئی موقف, ظاہر ہے آپ صبح سے رپورٹ کر رہی ہیں, آپ لوگوں کا کام ہے وہاں پہنچنا, ان کا موقف لینے کی کوشش کرنا, وہ بات نہیں کر رہے ہیں یا کچھ کہا انہوں نے؟ بات کر رہے ہیں, بالکل آئے ہیں ہمیشہ کی طرح بھرپور انداز میں. آ کے پریس کانفرنسز کی گئی ہیں, فوٹو سیشن ہوئے ہیں, تمام لوگوں نے وزٹ کیا ہے. AD صاحب بھی آئے, طارق فضل چودھری صاحب بھی آئے, ساتھ ہی ساتھ وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے. اور وہی روایتی جملے, وہی روایتی دعوے, وہی روایتی وعدے کہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے, کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ ہم ماضی میں بھی سنتے آئے. اور میں آپ کو حیران کن بات یہ بتاؤں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ پہلی دفعہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. اس سے قبل بھی آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, اتوار بازار میں آگ لگی, خیبر پلازا میں آگ لگی, سینٹورس مال میں آگ لگی. تحقیقاتی کمیٹیاں بنی, اس پر اعلیٰ سطحی کمیٹیاں بھی بنی, بڑا زور دیا گیا جی تحقیقات ہوں گی, کیفر کردار تک پہنچائیں گے. آج تک کوئی آپ بس مجھے میرے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے اگر یہ بتا سکیں کہ جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا وہ ٹائم پر آ گیا؟ فائر بریگیڈ کے عملے کی اگر ہم بات کریں تو جو آفیشیل ٹائم دیا گیا ہے, جو عینی شاہدین کے مطابق یہ انسیڈنٹ جو ہے وہ 6:15 بجے کا ہے. اور جو رپورٹ کیا گیا اور جو یہ پہنچے ہیں فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی ہیں, عینی شاہدین کے مطابق وہ 7:15 بجے کے قریب پہنچی. جبکہ دوسری جانب انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ 6:38 میں سیف سٹی پر کال موصول ہوئی, 6:55 پر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو کال موصول ہوئی, اور 6 منٹ کے اندر جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں یہاں پہنچ چکی تھی ریسکیو کرنے کے لیے. لیکن آگے ظاہر حالات اس قسم کے تھے کہ انہیں پراپر طریقے سے بچوں کو ریسکیو بھی نہیں کرنے دیا. بہت شکریہ جی. آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہمیں بتا رہی تھیں کہ آج دن بھر انہوں نے اس سانحے کو کور کرتے ہوئے کیا دیکھا ہے. جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے. کچھ شخصیات ابھی ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے نمائندگان موجود ہوں گے, کچھ پولیٹیشنز موجود ہوں گے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے, کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے. کیونکہ پاکستان میں ایسے بہت سارے سانحات ہوئے ہیں, کسی ایک کا کوئی ایک ذمہ دار بھی آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک جی. اس وقت میں موجود ہوں پیمز اسپتال میں. بریک پر جانے سے پہلے ہم اپنی رپورٹر سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں ہوا کیا. اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا کہ صبح جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو مجھے ایسا لگا کہ اب سے کچھ ہی دیر میں ہماری جو ٹی وی اسکرینز ہیں ان پر جو لوگ اس میں براہ راست ملوث نہیں بھی ہیں لیکن جن کی کہیں نہ کہیں اس واقعے کو لے کر ذمہ داری بنتی تھی, ان کے استعفوں کی خبریں چلنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوپہر میں وزیر صحت یہاں پر پہنچتے ہیں مصطفیٰ کمال, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, لیکن دوسری طرف وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یعنی وہ خود ہی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ہم کسی سیاستدان کو ایسے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی ایسے سانحے کے اوپر اپنے استعفے کے علاوہ دوسروں کے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب سانحہ گل پلازا ہوا تھا کراچی کے اندر تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے ہے. لیکن وہی مصطفیٰ کمال آج ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان سے کچھ باتیں جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے نہ کہنے کا ان کو آرڈر دیا ہے. وہ وزیر اعظم کا حکم مان رہے ہیں
ہیں, کچھ باتیں وہ میڈیا سے شیئر کر رہے ہیں, کچھ باتیں وہ میڈیا سے چھپا رہے ہیں. اب یہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاست کا طرز عمل ہے یہ کیوں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان جو ہیں خرم روکھڑی صاحب, وہ وزٹ پر آئے ہوئے ہیں پمز میں, چونکہ ہم موجود ہیں, یا مختلف سیاستدان آ رہے ہیں, مختلف سماجی شخصیات آ رہی ہیں, حکمرانوں کی جانب سے, حکومت کی جانب سے بھی لوگ آ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وزیر صحت بھی یہاں پر پہنچے. خرم روکھڑی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. السلام علیکم خرم صاحب, بہت شکریہ پہلے تو جوائن کیا. خرم صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر آج کوئی ایک استعفیٰ بھی آ جاتا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سیکرٹری صحت کو ہٹایا گیا, وہ مستعفی نہیں ہوئے, تو اگر ایک بھی استعفیٰ آ جاتا تو یہ لگتا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی زندگی کی رمق باقی ہے, لیکن وہ زندگی کی رمق بھی آج ہمیں دکھائی نہیں دی اتنے بڑے سانحے کے بعد. خرم صاحب دیکھیں, سیاست نہیں, آپ کا پورا سسٹم ایک عجیب مسئلے کا شکار ہے. میں مصطفیٰ کمال کے حق میں ہوں, چاہے پورا پاکستان اس کے خلاف ہو جائے نا, یہ میڈیا جو اس کے کیمپین چل رہی ہے اس کے خلاف, میں پھر بھی اس کے حق میں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ قابل آدمی ہیں. نمبر 2, اصل چیز ہے انکوائری ہونا, اصل چیز ہے ذمہ داروں کو پکڑنا, اصل چیز ہے کہ جہاں پہ نیگلیجنس ہوئی ہے اس معاملے کو ادھیڑنا, اصل چیز ہے کہ سیکوینس میں آنا. یہ سیفٹی پروسیجرز, یہ سارے ان کو جو جس نے یہ غلط کام کے اندر ملوث ہے, عمدن یا نیگلیجنس, ابھی تو یہ بھی ثابت ہونا باقی ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ. دوسرا, یہ جو 2 دن کا ہمارا غم ہوتا ہے نا, میں ایک ایسے ضلع سے ہوں جہاں پر ہمارے بچے یا کوئی اس طرح کی جب سنجیدگی ہونا تو وہ ان کو اٹھا کے کہتے ہیں جی پمز لے جاؤ. اس ہاسپٹل پر لوڈ کتنا ہونا چاہیے, اور 10 ضلعوں کا لوڈ ہے. میرے اپنے ضلع کا ہسپتال کے اندر ہمارے اپنے بیچارے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں. اصل چیز ہے چیزوں کا ٹھیک ہونا. مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ کہ کیا یہ کسی کی نیگلیجنس ہے یا کسی نے یہ کیا. آرسن پوری دنیا میں ہوتا ہے. اب جب تک انکوائری درست نہیں ہوتی, آپ کا, ہمارا, ان لواحقین کا, تمام کا, ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ انکوائری درست ہو, چین آف کمانڈ میں جو بندے ہیں ان کو ادھیڑا جائے, ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں. کون کرے گا یہ سب؟ یہ انکوائری کرے گی آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ پر ہی تو الزام ہے روکھڑی صاحب, گورنمنٹ کیوں کرے؟ اس پہ عدالتی کمیشن نہیں بننا چاہیے. انڈیا نے تو نہیں کرنی, الزام گورنمنٹ پہ دیں, عدالت کر سکتی ہے, کمیشن بنائے. کرنی انہوں نے, نہ آپ انکوائری کر سکتے نہ ہم. الزام تو سب پہ ہیں. الزام یہاں پہ کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں, میں آتا ہوں نا, جب میرے علاقے سے بندے آئے ہوئے تھے یہاں پہ, تو میں پوچھتا ہوں میاں والی والا کدھر پہنچا ہوا ہے؟ میرے علاقے کا علاج نہیں ہوتا, وہ بھی ادھر ہوتا ہے. سفارشی بھرتیاں ہیں, اچھی سیٹ کے لیے جب تک پیچھے بہت بڑا پولیٹیکل سفارش نہ ہو کوئی نہیں آتا. لیکن میں پرسنلی اس کو, مصطفیٰ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک چل رہی ہے کہ اس نے کیا نہیں. دوسرا, مجھے یہ امید ہے کہ انکوائری درست ہو. Nobody is saying کہ مصطفیٰ صاحب نے یہ کیا, لیکن ایک صحت کے وزیر ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ نہیں, آج تک یہ ٹرینوں کے اندر 200 فوت ہو جاتے ہیں. اس ملک میں استعفیٰ, اچھا آج میرے ایک دوست نے کہا استعفیٰ, میں نے کہا تم یورپ میں رہ رہے ہو, یہاں پر ان لوگوں کو جو سہولیات ہیں وہ یورپ کی ملی ہوئی ہیں. کس نے دینی ہے؟ آپ سیاستدانوں نے دینی ہے نا سہولیات, کس نے دینی ہے؟ سیاستدانوں نے اگر کام کرنا ہوتا تو یہ حالت ہوتی. چھوڑ دیں پھر عہدے, وزیر صحت چھوڑ دیں پھر عہدہ, وہ دوسروں کو عہدہ چھوڑنے کا کہتے ہیں. خرم صاحب دیکھیں, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ میں اس کو دفاع کے اندر, سیاستدان اگر درست کام کرتے تو یہ حالت ہوتی. ووٹر اہل کو ووٹ دیتا تو یہ حالت ہوتی. قومیت, عصبیت, تعصب, کھمبا بھی ہوگا ووٹ دیں گے, فرکشن, ڈویژن. تو آپ یہ ہم عوام پہ ڈال رہے ہیں خرم صاحب. ہم عوام اور ہم سارے ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. نہیں, پریویلیجز. گزارش سنیں, یہ غم کے اندر اس وقت 2 دن ہیں. 3 دن کے غم کے بعد پھر کہانی نئی, پھر نیا واقعہ, پھر کہانی نئی, پھر نیا ڈرامہ کہانی. آپ اور ہم یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جو سیکٹریوں کی ایک فوج ہے, ان کے بچے یہاں علاج کیوں نہیں کراتے؟ منسٹر کا بچے, جو آپ کے فیملیز ہیں منسٹرز, وہ شفا کیوں علاج کراتے ہیں؟ فیلڈ مارشل ہے نا, اور ایک سپاہی ہے فوج میں, وہ سی ایم ایچ کے علاوہ کہیں نہیں جاتا, کیونکہ سی ایم ایچ والے کو پتا ہے فیلڈ مارشل کی فیملی بھی یہیں آنی ہے, سپاہی کی فیملی بھی یہیں آنی ہے. اس ہسپتال میں کون سے سیاستدان کی اولاد آتی ہے؟ اس ہسپتال کے اندر جو سیکٹریز ہیں اور جن کی بیگمات ہیں, جو اس ملک سے ریٹائرمنٹ کے بعد انگلینڈ اور پتہ نہیں کہاں سیٹل ہوتے ہیں,
وہ شفا سے کیوں علاج کراتے ہیں؟ صرف سیکرٹریز کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہی دیکھا ہم نے کہ وزیر اعظم نے بھی آج روکڑی صاحب آج وزیر اعظم صاحب نے بھی سارا غصہ ان پہ نکال دیا. اس ملک کا ستیہ ناش اس ملک کی بیوروکریسی نے کیا. سیاستدان تو میں ایک لفظ غلط ہے استعمال کر دوں سارے معاملات میں. سیاستدان 3-4 سال کے لیے آتا ہے, کوئی ان میں سے لوٹ مار کر لے باقی نہیں ہے سارے ایسے. سیاستدان کا تو اتنا سا دماغ رہ گیا ہے. سیاستدان سے تو اپنے ضلع کا ہسپتال ٹھیک نہیں ہوتا. سیاستدان تو چاہتا ہے پٹواری اور گیم میں وہ کھیلتا رہوں. سیاست کون سی رہ گئی ہے؟ اہلیت کی بات کون کرتا ہے؟ قابلیت کی بات کون کرتا ہے؟ اس ملک کا بیڑا غرق کیا آپ کے سیکٹریز نے, بیوروکریسی نے. ڈیول نیشنل پاسپورٹ ان کے ہیں, آپ کے اور میرے نہیں ہیں. سیاستدان ڈیول نیشنل نہیں ہے. سیاستدان تو پھر بھی اپنے ووٹر کے آگے کوئی نہ کوئی سر جھکائے گا, کوئی نہ کوئی ان کی خدمت کرے گا, چاکری کرے گا, کوئی نہ کوئی ان کو جواب دے ہوگا, ووٹ لیتا ہے. یہ تو فرسٹ ٹائم. آج بھی سیکرٹری کو ہٹایا نہیں گیا نا, ان کو تو صرف معطل کیا گیا 3 مہینے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں انکوائری درست ہونی چاہیے. انکوائریاں پھیر دی جاتی ہیں. آپ کا میڈیا کا کام ہے کہ آپ پہرا دیں, ہم پہرا دیں انکوائری پہ. انکوائریاں ہوتی ہیں, 10 دن بعد جب یہ ختم ہو جائے گا نا رش, یہ بیچارے اپنے اپنے بچوں کو روتے ہوئے گھروں کے اندر چلے جائیں گے. 10 دن کے بعد جن مجرموں نے, جن ظالموں کی نیگلیجنس ہے نا, وہ پیسے لگاتی ان انکوائریوں سے نکل جائیں گے. تو کیا کیا جائے خرم صاحب؟ پہرا دیا جائے. میں آج نہ ہوں, میں غیرت کروں اور میں اس چیز کے پیچھے پہرا دوں. آپ میڈیا ہم پہرا دیں. آج تو یہ بک رہا ہے ساری چیز. آج تو میڈیا کا یہ چینل بھی بک رہا ہے. 10 دن بعد جب اس کی ریٹنگ نہیں ہوگی میڈیا بھی نہیں آئے گا. ہم پہرا دیں. ہم اخلاقی طور پر کچھ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. میں بتا رہا ہوں نا, یہ ایک غم ہے, یہ 2 دن کے بعد ختم. میاں والی میں نیا غم ہوگا, اس کو کون پوچھے گا؟ کوہاٹ کے اندر نیا غم ہوگا, اس کو کون پوچھے گا؟ 4-5 سال کی بچی کو اٹھا کے ریپ کر کے کنویں کے اندر پھینک دیا ہے, اس کو کون پوچھے گا؟ یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خود احتسابی اور پہرا دینا, بیڈ گورننس, اس بیڈ گورننس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ چلے فوری طور پر جو کیا جا سکتا آتی ہے, بہتری اخلاق سے آتی ہے. جہاں آپ نے سختی کرنی ہے وہاں سختی, جہاں آپ نے نرمی کرنی ہے آپ نے نرمی. ہماری ساری سختی کا رزلٹ جو ہے وہ یہ قوم ہے. ہر کوئی یہ نرمی کون کر رہا ہے, یہ نرمی کون کروا رہا ہے جس کا نتیجہ جو ہے عوام بھگت رہا ہے؟ گندے ہو گئے ہیں بس. ہم صرف سسٹم کون ہے؟ سیاستدان. میں بتاؤں, اس وقت ایک غلاظت کی سیاست بھی شروع ہے. غلیظ, بدبودار, گندے کردار, اس چیز کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں. آپ کو اور ہمیں, چلے عام لوگوں کو نہیں معلوم, آپ کو اور ہمیں پتہ ہے. ملک کیا, یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ اس ملک کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. تو اب جب ٹارگٹ ایونٹ شروع ہو جاتا ہے نا, میں نے آج ایک بندے کو کہا, میں نے کہا یہ منسٹر ہوا نا رہ گیا تمہارا, وہ انکوائری بھی ٹھیک کر لے گا. منسٹر کو دلیر بھی ہونا پڑتا ہے. مصطفیٰ کمال کی بات کر رہے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر انکوائری بھی کوئی نہیں کرے گا. اس کا کریکٹر, میرے کریکٹر کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا نا آپ کو. اگر میں پوری زندگی میں بکتا آیا ہوں تو میں, منسٹر کا کام سانحے کے بعد انکوائری کروانا ہے یا کسی بھی سانحے کو ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کروانا ہے؟ روکڑی صاحب یہ بتا دیں. اقدامات سب سے پہلے میرا ڈسٹرکٹ اس اسپتال پہ کیوں ڈیپینڈنٹ ہے؟ یہ اسپتال اسلام آباد والوں کے لیے بنا ہے کہ ضلع میاں والی کے لیے بنا ہے؟ میرا ضلع میاں والی کا اپنا اسپتال کھڈے میں ہے. بچہ, کوئی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے لے جاؤ پنڈی. یہاں سے ہر ہفتے بعد ہم لاشیں اٹھاتے ہیں اپنے ضلع کی. کیوں بھائی؟ آپ کا پورا سسٹم تباہ ہے. حرام کھانے کی ہمیں عادت ہے. تو آپ کیا باتیں ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف میڈیا جو ایک ٹارگٹ کیمپینز ہیں نہیں کرنی. یہ بھی چلے جائیں گے, یہ جن کے بچے ہیں, یہ 5 دن بعد یہ سب غم ختم ہو جائے گا. 10 دن کے بعد. آج میڈیا کیوں ہے؟ کیونکہ میڈیا کو ایک سٹوری ملی ہوئی ہے. دیکھیں خرم صاحب, آپ بہت ساری باتیں آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن آپ مجھے ابھی بھی حل نہیں بتا رہے ہیں. حل بتایا نا, حل ہے پراپر انکوائری جو کہ ہوتی ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب کریں گے. نہیں, انکوائری ایک پورا بورڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, کھڈے میں پھینک دی جاتی ہیں. اس کی بھی پھینک دیں گے پھر؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو پہرا دینا چاہیے نا. میں تو نہیں کھڈے میں پھینکنے دیتا جس کام میں ہاتھ ڈالوں. میرے لیے میری اپنی کریڈیبلٹی زیادہ. اچھا, ایسا دکھ رہا ہے ابھی جو لوگ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, جیسے آپ کو وزیر اعظم سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ اس وقت وزیر صحت پر ہے. روکڑی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نا پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے حق میں 10 صفحے بھی لکھ دوں گا. میں اسے جانتا ہوں.
اب یہ ایک مجھے پتا ہے کہ ایک بندہ آنےسٹ بھی ہے, ایک بندہ کام بھی کر رہا ہے, 8:30 بجے دفتر بھی بیٹھا ہے, کام ٹھیک بھی کر رہا ہے, میں تو اس کے لیے 10 جگہ بولوں گا, لیکن یہ پروگرام ایسے بنے گا کہ یہ جیسے میں اس کو مصطفیٰ اہل آدمی ہے, وزیر اعظم. آپ سارے سیاستدان اہل ہیں, مجھے بتا دیں نا اہل کون ہے؟ سیاستدان اہل. آپ کو میرے کریکٹر کا بھی پتا ہے, میری پالیٹکس کا بھی پتا ہے, میں نے کبھی بھی نہیں کہا ہم اہل ہیں. سب سے نالائق آپ کے ملک میں سیاستدان ہے. آپ کے ملک میں سب سے اہل آپ کا بیوروکریٹ ہے جو سیاستدانوں کو ان انگلیوں پہ نچاتا ہے. سیاستدان کدھر سے اہل ہے؟ انکار کر دیں ناچنے سے, کچھ چینجز لے کے آئیں. اتنی ترمیم آپ کرتے ہیں مختلف قوانین کے اندر, تو تھوڑی سی کچھ اور. میں ایک دفعہ کہا تھا, جگہ ایسی ہے میں کہہ نہیں سکتا ہوں, کہ سیاستدانوں کو بٹھا لو اور انہیں کہو ذرا ایک صفحے کی درخواست صحیح بنا کے بھیج دو فلانی طلب. سیاستدان لے کے پھر رہی ہیں آپ. سیاستدان ہے پٹواری, سیاستدان ہے میرا ڈرائیور پوسٹ کر دے, سیاستدان ہے یہ پٹواری سے فرد لے دے, سیاستدان ہے تھانے دار میری بات سنے. کون سی سیاست؟ ہمارے لوگوں کو اپنی اہمیت کا بھی نہیں پتا. اچھا چلیں, آپ بہت زیادہ مصطفیٰ کمال صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. سارے اتنے اندھوناکسان ہیں کہ باوجود اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ انکوائری اگر کوئی بورڈ بنتا ہے تو وہ صحیح طور پر ہو رہی ہوگی, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقی طور پر اگر وہ مستعفی ہو جاتے تو؟ بات سنیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں چاہوں گی کیوں جو آپ نے کہا ہم ایک طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا کمشنر کدھر ہے جس نے ادھر فائر بریگیڈ لے کے آنی تھی, جو بگی میں پھرنا تھا؟ فائر بریگیڈ والے کہہ رہے ہیں ہم ٹائم سے آئے. وہ بابو ہے, بابو سے کوئی استعفیٰ نہیں مانگے گا. نہیں بھائی, آج بابو کو ہی تو ہٹایا گیا ہے نا 3 مہینے کے لیے. صحیح نہیں تو ورنہ عطاب گرتا ہے, عام چھوٹے ادھر کسی ہیلتھ کے فلانے کو ہٹا دو گے, گڑبڑ کی ہوگی اس نے نیچے رگڑا جائے گا, گڑبڑ کی ہوگی آئی جی نے رگڑا ASI جائے گا. پہلی دفعہ تو آپ نے سیکٹری ہٹایا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ درست انکوائری کریں, سیکٹری سے لے کے. آپ کے مطابق روکھری صاحب, لوگ سن رہے ہیں اس وقت, آپ کو کس کو فوری طور پر ہٹایا جانا چاہیے؟ انکوائری کرنی چاہیے, ہٹا دو, کھڈے میں چلا جائے. حکومت ہی کرے انکوائری. حکومت کرے گی نا. جس حکومت پہ الزام ہے, میں ریپیٹ کر رہی ہوں وہی پہلا سوال اپنا, جس حکومت پہ الزام ہے وہی حکومت آپ چاہ رہے ہیں انکوائری کرے؟ حکومت ابھی میں BJP کے پاس تو انکوائری لے کے نہیں جاؤں گا نا. عدالتی کمیشن بنائے نا. اسی حکومت نے انکوائری کرنی. ہم یہ کہہ رہے ہیں انکوائری ٹھیک ہو, ہم پہرا دیں, انکوائری درست ہو, اور سیکٹری سے لے کے جو جہاں گناہگار ہے ان کو سزا ملے, نہ کہ کل یہاں پہ پتہ لگے کہ ایمرجنسی میں جو ایک چھوٹا ڈاکٹر تھا وہ رگڑا جائے, جو اس ملک میں ہوتا ہے. اور عام ایک دو بندوں کو, اور یہ بچوں کو لے کے یہ تو بیچارے چلے جائیں گے 3-4 دن بعد. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کسی سٹیج پہ آ کر کسی طریقے سے تو کوئی درست چیزیں کرنی ہیں. ہم نے ٹھیک ہے, ہم نے درست چیزیں کرنی ہیں, لیکن روکھری صاحب جب ہماری بات کر رہے ہیں, اپنی بات کر رہے ہیں, سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں, تو جو سیاستدان آج جن پر سب سے زیادہ پریشر آ رہا ہے استعفے کے لیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں. میں مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر رہی ہوں, وہی مصطفیٰ کمال جنہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے جب گل پلازا کے اندر سانحہ ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اسی طرح سے جل کر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے, تو انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا تھا کہ وہ مستعفی ہو جائیں. آج وہ یہیں اسی پیمز اسپتال میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ وہ خود کو پیش تو کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں. ذمہ داران کو پکڑا جائے گا. پکڑنا کہ انہوں نے جن کے اوپر اس سارے سانحے کا الزام ہے. پروگرام میں ایک بریک کے بعد ملتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فلک ناز چترالی صاحبہ, PTI سے ان کا تعلق ہے, سینیٹر ہے, یہاں پہنچی ہیں. میڈیا سے بھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی ہے, ہم بھی ان سے بات کر لیتے ہیں. میم آپ یہاں پہنچی, ایک تو سچویشن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اب یہ ساری چیز ہوئی ہے وہاں اب بھی ہمیں بد نظمی بھی دکھائی دے رہی ہے, بد انتظامی بھی دکھائی دے رہی ہے. حالانکہ جہاں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس پہ پھر اس طرح سے ایون میڈیا کے لوگ بھی جس طرح سے اندر جا رہے ہیں, پیرنٹس کو, والدین کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنا پڑ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ابھی آپ جو گفتگو فرما رہی تھیں, آپ نے کہا کہ آج واقعتاً اس سانحے کے بعد لگ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان کے تاریخ میں تو المناک واقعے ہوتے رہتے ہیں اس ملک میں, یہ المیہ ہی ہے اس ملک کا. لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے, جو ننھے پھول جو کھلے تھے اور وہ مرجھا گئے ہیں, دل بہت اداس ہے. میں آج کوئی سیاست نہیں کروں گی, اور میں بھی ایک ماں ہوں, اور جو وہ ہمارے بچے تھے
हमें ये भी पता नहीं है इन्होंने, मैं आज अपनी एक दूसरी दोस्त सेनेटर रुबीना नाज के साथ मैं इधर आई और मैं यहाँ गेट से अंदर जाने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो स्टाफ गार्ड ने हमें दिक्कत देकर बाहर निकाले। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं है। हम वही जो सरकारी अस्पतालों के गार्ड्स का एक रवैया है उमूमी। उसके बाद हम बैक साइड से हम अंदर गए। अंदर जब गए तो अंदर कोई भी अमला मौजूद नहीं थे। अमले को इधर उधर इन्होंने किए हैं और कोई पेशेंट अंदर मौजूद नहीं है। पेशेंट को भी यहाँ से शिफ्ट किए हैं और यहाँ पर सारे अंदर भी इस्लामाबाद पुलिस है, बाहर भी इस्लामाबाद पुलिस है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा वाकया हुआ है, हादसा हुआ है। कल सेनेट सेशन में मुस्तफ़ा कमाल जो इनका हेल्थ मिनिस्टर है, पिम्स अस्पताल का कसीदा पढ़ रहा था। मैं कोई सियासत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी से ये बात मैं कर रही हूँ कि इमरान खान, अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, हम इस पे बात करें, लेकिन थोड़ा सा ये बात भी मैं करूँगी कि इमरान खान जो इस मुल्क का नहीं, आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर है, उसको इस अस्पताल लाए थे, इसी अस्पताल में उसको लाए थे। आप सोच लें उसके साथ इन्होंने क्या किए होंगे। और वो कल जो है सेशन में यही कसीदा पढ़ रहा। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए बहुत माजरत के साथ आपके सामने ये सवाल रखूंगी। 2018 में आपकी हुकूमत बनी, इमरान खान जिनका आप नाम ले रही हैं, बानी PTI, वो वजीर आजम थे मुल्क के। लेकिन 2017 में आपकी हुकूमत बनने से एक साल पहले यहाँ पर इमरजेंसी ड्रिल हुई लास्ट पिम्स के अंदर। आपकी हुकूमत जब आई, PTI की हुकूमत जब आई, बानी जब आए, जब वो वजीर आजम थे, तो आप में से किसी ने अपने वजीर सेहत से, किसी ने कभी काबीना किसी इजलास में, किसी और गैदरिंग में एक दूसरे से कभी नहीं पूछा या कभी ये सोचा नहीं कि यहाँ पर वो ड्रिल जो है वो दोबारा होनी चाहिए? क्यों 2017 के बाद, आपको जब 18 में हुकूमत बनी उसके बाद तक ये ख्याल कभी नहीं आया कि यहाँ ये ड्रिल होनी चाहिए और आज आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत सारी खामियां? देखिए, मैं आपको दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई सियासत करने नहीं आई हूँ। जो वाकया हमारे दौर में भी हुआ है, इंतहाई बुरा हुआ है, उसका भी जवाब हमें मिलना चाहिए। हमारी हुकूमत में भी हुआ है, मैं उनका भी जवाब मांगती हूँ इस अमले से और उस हुकूमत से भी। और अभी जो वाकया हुआ है मैं इसकी बात करती हूँ। यहाँ पर जो ये वाकया हुआ है, आप देख लें कि इसमें 15 बच्चे ये लोग कह रहे हैं। सही हमें ये बता भी नहीं रहे, लिस्ट भी हमें नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इसमें कोई कहते हैं 25 बच्चे इसमें शहीद हुए हैं, कोई कहते हैं 15, कोई 14। मैं आपके चैनल की वसातत से, इंतजामिया से और ये मुस्तफ़ा कमाल से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो वाकया हुआ, इस वाकया में एक डॉक्टर क्यों नहीं शहीद हुई, कोई टेक्नीशियन क्यों शहीद नहीं हुए? सिर्फ वही छोटे। ये सारे सवालात आप असेंबली फ्लोर पर उठाएंगे? कोई करारदाद अपोजिशन लेकर आएगी इसके ऊपर? इंशाल्लाह जी, जुमे को हमारा सेशन है। जुमे को हम सारे अपोजिशन वाले जो है, हम कॉलिंग अटेंशन भी लाएंगे, हम पब्लिक इंटरेस्ट में बात भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया है। यहाँ पर मैंने एक ऐसा बच्चे को भी देखा, उनके 2 बच्चे ट्विंस वो इसमें शहीद हुए हैं। उनके हाथ में गोश्त का लोटला शॉपिंग बैग में उनको दिए गए हैं। उसकी बीवी की सी सेक्शन हुई है और वो क्रिटिकल सिचुएशन में ICU में है, उससे मिलने उनको नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के वसातत से मैं जो इस हुकूमत को ये बताना चाहती हूँ, देखिए ये लोग सूबे की बात कर रहे हैं, इनसे ये 28 किलोमीटर का जो ये शहर है, ये इनसे संभाला नहीं जाता है। ये जो 2 हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, ये कैपिटल है, ये देहात में तो नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ शहर है, नजदीक शहर है, अटक से, कश्मीर से, एबटाबाद से, मुसफ़ात के जितने भी शहर है, वहाँ से लोग इस अस्पताल में आते हैं। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर जो बच्चे शहीद हुए हैं, किसी अशराफिया के बच्चे इसमें मरे हैं? अशराफिया के बच्चे तो मैम यहाँ आते ही नहीं हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया। चिट्ठी लेके यहाँ लोग जो आए हैं, इनके साथ जो हाल हुआ है यहाँ पर, अभी उनके जो वो जो पेशेंट है जो अंदर है, उनसे मिलने उनको नहीं दिया जा रहा है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फलकनाज साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। फलकनाज चित्राली साहिबा जी PTI की सेनेटर हैं, हमसे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि असेंबली फ्लोर पर जुमे को जब इजलास होगा तो ये मामला उठाया जाएगा। लेट्स सी कि तब तक कुछ अगर इंक्वायरी होती है तो उसमें क्या चीजें सामने आती हैं।